काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को मिलकर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैतुल अहज़ान और ये इस किताब को पढ़ते हुए रीडिंग का पार्ट नंबर 21 है और उम्मीद है कि ये लास्ट पार्ट है क्योंकि हम पेज 287 से पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं और किताब के टोटल 303 सफ़ात हैं। इंशाअल्लाह हम इस नशिस्त में इसको मुकम्मल कर लेंगे। और साथ साथ ये बताती चलूँ कि हमने जो लास्ट नशिस्त में पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जब इत्तला मिली बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की और फिर अली अलैहिस्सलाम जनाज़े सैयदा पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर जो भी कैफियत थी वो हमने पढ़ ली। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है 287 पेज पे, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का तहरीरी वसीयतनामा। लिखा है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सर के करीब एक ख़त रखा हुआ देखा। आपने उसे उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है फ़ातिमा की वसीयत, इस तरह से लिखा हुआ था। और फिर नंबर पॉइंट वाइज वसीयत बताई गई थी जो कि 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, फ़ातिमा गवाही देती है कि खुदा वाहदहु ला शरीक है। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 3, जन्नत और दोज़ख हक़ है और क़यामत कायम होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला मुर्दों को कब्रों में से उठाएगा। नंबर 4, या अली अलैहिस्सलाम, मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपके निकाह में दिया ताकि मैं दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा रहूँ। आप मेरे लिए दूसरों से ज़्यादा इस बात के हक़दार हैं कि मुझे रात के वक्त गुस्लो कफ़न और हुनूत देना और मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, रात के वक्त मुझे दफन करना और किसी को इत्तला न देना। मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ और मेरी औलाद को रोज़े क़यामत तक मेरा सलाम पहुँचे। फिर लिखा है कि हेडिंग है, हम पेज 288 पर आ गए हैं। हेडिंग है मुसलमानों पर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मौत का असर। लिखा है, रिवायत है कि अहले मदीना को जैसे ही सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का इल्म हुआ तो उनके नाला बुका की सदाएं बुलंद हुईं। बनी हाशिम की ख़वातीन हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर आईं और उन्होंने इतना गिरिया बुका किया कि शहर मदीना लरज़ता हुआ महसूस होता था। तब ख़वातीन बनी हाशिम बार बार कहती थीं कि या सैयदता, या बिनते रसूलिल्लाह, यानी हाय सैयदा, हाय दुख्तर पैगम्बर। फिर लिखा है, मदीने के मर्द बहुत बड़ी तादाद में जमा होकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम फर्श अज़ा पर बैठे थे और उनके आगे हसन अलैहिस्सलाम व हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे रो रहे थे। लोग भी शहजादों को रोता देखकर रोने लगे। हज़रत उम्मे कुलसूम इस हालत में घर से निकली कि उनके चेहरे पर नकाब था और उनके सर पर चादर थी और चादर का पल्लू ज़मीन पर घिसटता जाता था और उनका गिरिया उन्हें बेताब कर रहा था। बीबी सीधी नाना के मज़ार पर गईं और कब्र मुतहर पर रो रो कर कहा कि नाना जान, आज हमने आपको पूरी तरह खो दिया है, जिसके बाद मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। शहजादी के ये जुमले सुनकर लोगों की चीखें निकल गईं और हर तरफ से गिरिया बुका की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। तमाम हाजरीन बेताबी से बीबी के जनाजे के बाहर आने के मुंतज़िर थे ताकि वो नमाज जनाजा पढ़ सकें। हम पेज 289 पर आ गए हैं। लिखा है, इतने में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह घर से बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप हजरात चले जाएं, अभी जनाजा
کہ باہر آنے میں دیر ہے۔ یہ اعلان سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے غسل و کفن اور نماز جنازہ۔ لکھا ہے جیسے ہی رات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، اور غسل کے وقت امام حسن حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ و ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے علاوہ فضہ رضی اللہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اور اسماء بنت امیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو غسل حضرت علی علیہ السلام نے دیا اور میں ان کی مدد کرتی رہی۔ روایت میں مذکور ہے کہ غسل دیتے وقت حضرت علی علیہ السلام یہ الفاظ دہراتے رہے کہ اے پروردگار، فاطمہ تیری کنیز اور تیرے منتخب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، خدایا اسے اپنی حجت تلقین فرما اور اس کی برہان کو عظیم بنا اور اس کے درجے کو بلند و بالا فرما اور اسے اس کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین بنا۔ روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے جسد اطہر کو اسی کپڑے سے خشک کیا گیا تھا جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو خشک کیا گیا تھا۔ جب غسل مکمل ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ طاہرہ کو کفن پہنایا، پھر بیوی کے جنازے کو تابوت نما چارپائی پر رکھ دیا گیا اور آپ نے ہم آگے ہیں پیج 290 پہ، اور آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ابو ذر رضی اللہ کو اطلاع دو۔ ابو ذر آئے، بی بی کا جنازہ اٹھایا گیا اور وہاں لایا گیا جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ حسن و حسین علیہ السلام ماں کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بچے ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے ورقہ کی روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل دیا اور میں نے غسل کے لیے ان کے پیراہن کو جدا نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم فاطمہ پاک و پاکیزہ تھی۔ غسل کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے کافور سے میں نے انہیں حنوط کیا اور انہیں کفن پہنایا، اور کفن کے بند باندھنے کے سے قبل میں نے اپنے بچوں اور فضہ کو آواز دے کر کہا کہ اے حسن و حسین علیہ السلام، اے زینب سلام اللہ علیہ، اے ام کلثوم اور فضہ، آؤ ماں کا دیدار کر لو، ماں تم سے جدا ہوتی ہے اور پھر جنت میں اس سے ملاقات ہوگی۔ حسن و حسین آگے بڑھے اور رو کر کہا کہ ہائے، ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جدائی ایک ایسی حسرت ہے جس کے شعلے نہیں بجھیں گے۔ اور پھر بچوں نے ماں کو مخاطب کر کے کہا، امی جان، جب ہمارے نانا سے آپ کی ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ہم دنیا میں یتیم ہو چکے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن سے آہو نالے کی آواز آئی اور زہرا سلام اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور حسن حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت حاطف نے آسمان سے یہ صدا دی کہ اے علی، ان دونوں بچوں کو ماں کی میت سے جدا کرو۔ انہوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، جبکہ حبیب اپنی حبیبہ کا مشتاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ آواز سن کر آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے بچوں کو تسلی دی اور انہیں ماں سے جدا کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 291 پہ، ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کا کفن۔ لکھا ہے، روایت ہے کہ کثیر بن عباس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کفن کے ایک کونے پر یہ عبارت لکھی تھی کہ فاطمہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتاب مصباح الانوار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کفن موٹے اور کھردرے کپڑے کے ٹکڑوں پر مشتمل تھا، کیونکہ اس کتاب میں مروی ہے کہ حالت احتضار میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے پانی کا ایک برتن طلب کیا اور اس پانی سے غسل کیا، پھر انہوں نے خوشبو طلب کی اور اس سے حنوط کیا، یعنی کہ اسلام کے حکم کے مطابق آپ نے 7 اعضائے سجدہ پر خوشبو لگائی۔ آپ نے لباس طلب کیا تو آپ کی خدمت میں موٹا اور کھردرا لباس پیش کیا گیا، آپ نے وہ لباس زیب تن فرمایا تا آخر روایت۔ اس کے بعد لکھا ہے اگلے پیراگراف میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو 7 کپڑوں کا کفن دیا گیا۔
اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے نماز جنازہ اور تدفین، اور پیج ہے 292. لکھا ہے کتاب روضۃ الواعظین میں منقول ہے کہ رات ہوئی اور لوگ سو گئے، رات کا ایک حصہ گزرا تو حضرت علی علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام، عمار رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، عقیل رضی اللہ، زبیر رضی اللہ، ابو ذر، سلمان رضی اللہ اور بریدہ رضی اللہ کے علاوہ بنی ہاشم کے چند خاص افراد بی بی کے جنازے کو گھر سے باہر لائے، بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور آدھی رات کے وقت بی بی کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کی قبر سے کے ارد گرد دوسری 7 قبریں بنائیں تاکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہچانی نہ جا سکے۔ مصباح الانوار میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، امیر المومنین نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں کتنی تکبیریں کہی تھیں؟ آپ نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام جب ایک تکبیر کہتے تھے تو آپ کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک تکبیر کہتے تھے، پھر ملائکہ مقربین تکبیر کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے 5 تکبیریں مکمل کیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس جگہ پڑھی گئی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ادا کی گئی اور اس کے بعد جنازے کو باہر لایا گیا۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے دفن زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد علی علیہ السلام کا رسول خدا پر سلام۔ لکھا ہے شیخ طوسی رحمت اللہ رقم تراز ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی جھاڑی تو آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہنے لگے اور آپ کا منہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھر گیا اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ ہم پیج 293 پہ آ گئے۔ پھر سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے ہاتھ سے عظما اور آپ کی رحلت کے صدمہ جان کہاں پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے آپ کو لحد میں سلایا، آپ کا جسم اطہر میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا جب آپ کی روح نے پرواز کی تھی۔ قرآن مجید کا حکم میرے لیے کافی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی امانت مجھ سے واپس لے لی گئی، آپ نے اپنے جس پارہ جگر کو میرے پاس چھوڑا تھا اسے مجھ سے لے لیا گیا ہے اور میرے چمن کا پھول توڑ لیا گیا ہے۔ اب زمین و آسمان میرے لیے اندھیر ہو چکے ہیں، اب میرا غم دائمی ہے اور میری راتیں نیند و آرام سے خالی ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے بھی اس مقام پر بلا لے جہاں آپ رہتے ہیں۔ میرے دل کے زخم پیپ آلود ہو چکے ہیں اور غم کی موجیں جوش میں آ چکی ہیں۔ کتنی جلدی ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں اور جدائی کی شکایت میں خدا سے کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹی آپ کو آگاہ کریں گی کہ آپ کی امت نے آپ کی دختر کے حق کو غصب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ آپ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو سارا حال بتائیں گی۔ ان کے سینے میں شدید غم و الم بھرا ہوا ہے جس کے ظاہر کرنے کا انہیں اس دنیا میں موقع نہیں ملا۔ اب وہ آپ کو بتائیں گی اور خدا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ دونوں پر میرا سلام ہو، وداع کرنے والے کا سلام۔ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو وہ اس وجہ سے نہ ہوگا کہ میں یہاں ٹھہرنے سے ملول ہوں، اور اگر میں اس قبر پر ٹھہر جاؤں تو وہ اس وجہ سے نہ ہوگا کہ جو وعدہ صابرین کے ساتھ خدا نے کیا ہے اس پر میرا یقین نہیں ہے۔ اب یہاں پر شاہ سامعین حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں تک کی گفتگو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 300 سے لی گئی ہے، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اب آپ آ گئے پیج 294 پہ، لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ہائے ہائے صبر ہی بہتر ہے، اور اگر جابر اور ظالم لوگوں کو غلبہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مقیم ہو جاتا، یہاں اعتکاف کرتا اور اس مصیبت عظمیٰ پر اس ماں کی طرح سے گریہ وزاری کرتا جس کا بیٹا مر گیا ہو۔ بس خدا کے سامنے آپ کی دختر چھپا کے دفن کی گئیں اور ان کا حق تلف کر لیا گیا اور ان کو میراث سے محروم رکھا گیا، جبکہ آپ کی یاد لوگوں میں پرانی نہیں ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ،
اس بیداد گری کا ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، اس بیداد گری کی ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، اور آپ کی ذات سے ہی صبر کا بہترین درس لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور فاطمہ زہرا صلی اللہ سلام اللہ علیہ پر درود بھیجے اور اپنی رضا نازل کرے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459۔ پھر لکھا ایک شاعر نے کیا ہی اچھے انداز سے درد دل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمہ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کو کس وجہ سے مخفی طور پر دفن کیا گیا اور اس کا نشان قبر کیوں مٹایا گیا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے بہت ہی رنجیدہ ہو کر روانہ ہوئی اور تمام لوگوں سے ان کے غم زیادہ تھے۔ ہائے بی بی کی قبر ناشناختہ ہو گئی، لوگ بی بی کی قبر کو دیکھ نہیں سکتے اور لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ بی بی کا وجود اطہر کس مقدس زمین میں دفن ہے۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے قبر سیدہ پر حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور گفتگو۔ لکھا ہے کتاب مصباح الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جسم اطہر قبر میں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیقہ، میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے خدا نے پسند کیا ہے میں بھی اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مجیدہ پڑھی جو کہ سورہ توحہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے ہی پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور ہم تمہیں دوبارہ اسی سے باہر نکالیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ قبر کو ہموار کر کے آپ نے اس پر کچھ پانی چھڑکا اور گریہ کرتے ہوئے مولا بیٹھ گئے اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ نے آپ کے بازو سے پکڑا اور آپ کو گھر لے گئے۔ اور اب سامعین پیج 295 پر ہی ہم ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ناکام جستجو۔ لکھا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس کے ارد گرد مزید 40 قبریں بنائی تھیں۔ بحر نون و عین بحر 9 شب غم ختم ہوئی اور صبح ہوئی تو مسلمان بی بی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ بی بی کو راتوں رات دفن کیا جا چکا ہے، تو وہ قبرستان بقیع میں آئے اور وہاں انہیں 40 تازہ قبریں دکھائی دیں تو وہ حیران رہ گئے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو پہچان نہ سکے، تو انہوں نے زور زور سے آہ و بکا شروع کر دی اور ایک دوسرے کو ملامت کر کے کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایک ہی تو بیٹی چھوڑی تھی، لیکن وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور ہم اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے اور ہمیں اس کی قبر کا علم تک نہیں ہے۔ اہل حکومت نے کہا جاؤ چند مومنین خواتین کو لے آؤ جو ان قبروں کو شگافتہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بنت پیغمبر کس قبر میں آسودہ خواب ہے۔ جب ہمیں بی بی کی قبر معلوم ہو جائے گی تو ہم ان کے جسد اطہر کو باہر نکال کر ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کی قبر کی زیارت کریں گے۔ پیج 296 پر اب ہم آ گئے۔ لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام کو حکام کے ارادے کی خبر ہوئی تو غیظ و غضب کی حالت میں باہر نکلے۔ آپ کی ایک زرد رنگ کی قبا تھی جسے آپ جنگوں میں پہنا کرتے تھے، آپ نے وہ زرد قبا پہنی اور ذوالفقار ہاتھ میں لے لی۔ شدت غم سے آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ کی گردن غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں آپ بقیع کی طرف روانہ ہوئے تاکہ لوگوں کو قبر کھولنے سے روکیں۔ اس عالم میں انہیں آتا ہوا دیکھ کر ایک شخص نے پکار کر کہا دیکھو آج علی علیہ السلام کس حالت میں تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان قبروں کا ایک پتھر بھی اکھاڑنے کی جسارت کی گئی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر نے کچھ اور اصحاب کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ اگر ہم نماز جنازہ کی نیت سے قبر کشائی کریں تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا تو وہ زمین پر گر پڑا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ سیاہ حبشی عورت کے فرزند، میں نے اپنے حق کے لیے محض اس لیے تلوار نہ اٹھائی کہ کہیں لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کشائی کے متعلق سن لو، مجھے اس قادر مطلق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی علیہ السلام کی جان ہے، اگر تو یا تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے قبر سے ایک ڈھیلا بھی اٹھایا
تو میں تمہارے خون سے زمین سرخ کر دوں گا، اور ایسا نہ ہوگا جیسا کہ تم بدر سے اپنی جان سلامتی سے لے آئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اور صاحب عرش کے حق کی قسم، آپ اسے چھوڑ دیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو آپ کی ناراضگی کا موجب ہو۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور لوگ واپس چلے گئے، پھر کسی کو قبر کشائی کا نام لینے کی جرت تک نہ ہوئی۔ پیج 297 لکھا ہے شیخین کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی وضاحت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے ہے کہ شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع میں رقم تراز ہیں کہ دوبارہ پڑھتے ہیں، شیخ صدوق کتاب علل الشرائع میں رقم تراز ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے سیدہ کی قبر کھولنے کا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے رات کے وقت سیدہ کا جنازہ گھر سے برآمد کیا، آپ نے روشنی کے لیے کھجور کی چند شاخوں کو آگ لگائی اور اس کی روشنی میں راہ چلنے لگے، پھر آپ نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور رات کو ہی انہیں سپرد خاک کر دیا۔ صبح کے وقت ایک قریشی سے شیخین کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے علی علیہ السلام کے گھر گیا تھا اور اب وہیں سے واپس آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، نہ صرف انتقال ہوا ہے بلکہ نصف شب کے وقت انہیں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع سن کر دونوں اشخاص بڑے پریشان ہوئے اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ انہیں ملامت کریں گے، چنانچہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے آج تک دشمنی اور انات کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ آپ کے دل میں ہمارے لیے کینہ چھپا ہوا ہے، اس لیے پہلے بھی آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا ہی غسل دیا تھا اور ہمیں اس کی اطلاع بھی نہ دی تھی، اور آپ نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو مسجد میں بھیجا جس نے ابو بکر سے کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر۔ آخر یہ سب کچھ کیوں؟ یہاں پر یہ والا جملہ کہ آخر یہ سب کچھ کیوں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اب پیج ہم 298 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں قسم کھا کر وضاحت کروں تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کے غسل میں کسی دوسرے کو شریک نہ کروں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ابن علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی میرے بدن پر نظر نہ ڈالے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور فرشتے غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو حرکت دیتے رہے۔ اسی اثنا میں فضل بن عباس مجھے پانی دیتا رہا مگر اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ غسل کے دوران میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن کو اتارنا چاہا تو ایک ہاتف کی مجھے آواز سنائی دی، لیکن آواز دینے والا مجھے دکھائی نہ دیا۔ اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مت اتارنا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں نے آپ کی قمیض اتارنے کا ارادہ بدل دیا اور میں نے آپ کو قمیض میں ہی غسل دیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں نے آپ کو کفن دیا اور کفن دینے کے بعد میں نے آپ کی غسل والی قمیض اتاری۔ جہاں تک حسن علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ اس نے مسجد میں آ کر ابو بکر سے کہا کہ میرے والد کے ممبر سے اتر اور اپنے والد کے ممبر پر جا کر بیٹھ، تو اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ جسے تمام اہل مدینہ بخوبی جانتے ہیں کہ حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو بڑے آرام سے حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر دیتے تھے، ایک ہاتھ میں حسن علیہ السلام کی کمر کو پکڑے رکھتے تھے اور ایک ہاتھ سے اس کے پیر کو، اور خود نماز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، اور اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟
پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو تمام اہل مدینہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی حسن علیہ السلام مسجد میں جاتے تو رسول خدا اپنا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے آتے تھے اور حسن علیہ السلام کو اٹھا کر دوبارہ ممبر پر تشریف لاتے تھے اور حسن علیہ السلام کو اپنی گردن پر بٹھا لیتے تھے۔ حسن علیہ السلام کے پاؤں کے خلخال کی چمک مسجد میں بیٹھے ہوئے آخری شخص تک کو دکھائی دیتی تھی۔ پیج 299 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت و محبت کے عادی ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر ان کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ میرے بابا کے ممبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے ممبر پہ جا کر بیٹھ۔ خدا کی قسم میں نے حسن علیہ السلام کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے ممبر سے اترنے کا مطالبہ کرے، اور جہاں تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ ہے تو تم تو یہ بات جانتے ہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ان کے پاس لے کر گیا تھا، تم نے ان کی زبان سے ہی ان کی ناراضگی کا اظہار سن لیا تھا۔ خدا کی قسم فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تمہیں ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے دوں، اور میں ان کی وصیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا علی علیہ السلام ان باتوں کو رہنے دو، میں جا کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کھولتا ہوں اور ان کے جنازے کو باہر نکال کر نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے بدن سے تیری گردن اڑا دوں گا، اور اس صورت میں تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے مخالف کے درمیان کافی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور قریب تھا کہ فریقین آپس میں ٹکرا جائیں، مگر اس دوران بہت سے مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر بیچ بچاؤ کرایا اور صحابہ نے کہا کہ ہم اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کے سخت سست جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام اور ان کے وصی سے کہے جائیں۔ اس دن فتنہ و آشوب ہونے کو ہی تھا کہ لوگوں نے اس کو بڑھنے سے روک دیا۔ اب یہاں پر ہم پیج 300 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ قاضی ابو بکر کے اشعار، ہیڈنگ ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے کہ محدث کبیر علی بن عیسیٰ اربلی، جو کہ عیسیٰ اربلی کے بارے میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اربلی قرن علی بن عیسیٰ اربلی قرن قاف نون ہفتم کے مشہور شیعہ عالم تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مؤلف اور صاحب دیوان تھے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ان کی ہی تالیف لطیف ہے کہ جو کہ 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ المقنع والالقاب جلد 2 صفحہ نمبر 19 مترجم فارسی، یہ حوالہ تھا۔ اور اب آئیے اب ہم اس مزید آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ محدث کبیر علی بن عیسیٰ عیسیٰ اربلی جن کے بارے میں بھی ہم نے جانا، اپنی کتاب کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 69 میں رقم تراز ہیں۔ میرے ایک دوست نے اہل سنت عالم قاضی ابو بکر بن ابی قریہ قاف یہ عین ہے باقلانی کے یہ اشعار مجھے سنائے جو میں یہاں درج کر رہا ہوں۔ سامعین، یہ وہ اشعار ہیں کہ جو عربی میں ہیں اور ہم پیج 301 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان اشعار کا ترجمہ۔ لکھا ہے اے ہمیشہ مشکل مسائل پوچھنے والے، پوشیدہ اشیاء کو ظاہر مت ہونے دو۔ ممکن ہے کہ پوشیدہ مسئلہ کسی مردار کی طرح سے قابل نفرت ہو۔ بعض اوقات کچھ پوشیدہ مسائل اگر ظاہر ہو جائیں تو یوں لگتا ہے کہ چادر اٹھانے پر طبل ظاہر ہوا ہو۔ البتہ جواب حاضر ہے، لیکن میں اس کے بیان کرنے کو کچھ مخفی رکھوں گا۔ اگر رعیت کی زیادتی اور خلیفہ کی سیاست اور سزا کا خطرہ نہ ہوتا اور دشمنوں کی ان تلواروں کا خوف نہ ہوتا جو ہمیشہ سے ہمارے سروں پر چلتی رہی ہیں، تو میں تم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اسرار بیان کرتا کہ جو تمہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی روایات سے بے نیاز کر دیتے۔ میں اور تمہیں یہ بھی
اور میں تمہیں یہ بھی دکھا دیتا کہ حسین علیہ السلام ثقیفہ کے دن ہی قتل ہوئے تھے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا، اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ شیخین کو بی بی کے حجرے میں داخل ہونے سے روکا کیوں گیا تھا۔ ہائے افسوس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی شدت غم سے وفات پا گئیں۔ یہاں پر یہ اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا، اور اگلی ہیڈنگ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوقاف و صدقات۔ لکھا ہے سقط الاسلام، شیخ کلینی نے اپنی اسناد سے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا پسند نہیں کرتے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وصیت نامہ تمہیں سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ امام علیہ السلام نے صندوق طلب کیا، اس میں سے آپ نے ایک تحریر نکالی جس میں یہ عبارت تحریر تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ اس کے 7 باغ، نمبر 1 اواف عین واو الف ہے، نمبر 2 دلال دال لام الف لام، نمبر 3 برقع بیر قاف ہے، نمبر 4 مبیت میم بے یتے، نمبر 5 حسنی ہے سین نون چھوٹی ہے، نمبر 6 صافیہ سواد الف ہے یہ ہے، اور نمبر 7 مشربہ میم شین رے بے ہے الف میم۔ یہ 7 نام ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 302 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اور ابراہیم، ایک منٹ، اس کا یہ میرے خیال ہے پورا نام ہم پچھلے پیج سے ملتے ہیں۔ 7واں ہے مشربہ ابراہیم، ہاں یہ یوں نام پورا ہے، مشربہ ابراہیم وقف ہیں، جن کا متولی میں امیر المومنین علی علیہ السلام کو قرار دیتی ہوں۔ علی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے متولی میرے بیٹے حسن حسین ہوں گے، اور حسن کے بعد اس کے متولی حسین علیہ السلام ہوں گے۔ حسین علیہ السلام کے بعد میری اولاد میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ اس کا متولی ہوگا، اور یہ تے و لام یہ تولیت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس تحریر پر خدا گواہ ہے، اور مقداد رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ بھی گواہ ہیں۔ اس تحریر کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لکھا۔ حوالہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کچھ کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق اور اوالی کا مطالبہ کیا تھا۔ غالباً لفظ اوالی عین واو الف لام چھوٹی سے مذکورہ 7 باغ مراد ہیں۔ اب یہ ہم نے حوالے میں اس کے حوالے سے جان لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عالم بزرگوار سید ابن طاؤس متوفی 664 ہجری اپنی کتاب کشف المہجہ الف لام میم ہے جیم ہے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام غریب نہیں تھے، اور زہد کی خصلت کے لیے مفلس ہونا شرط نہیں ہے۔ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق و اوالی عین واو الف لام چھوٹی ہے، یہ فدق و اوالی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ فدق و اوالی کی جائیداد تیری دادی کو ہبہ کی تھی، اور فدق اور اوالی کی سالانہ آمدنی شیخ عبداللہ بن حماد انصاری کے قول کے مطابق 24,000 دینار تھی۔ ایک اور روایت میں فدق و اوالی کی سالانہ آمدنی 70,000 دینار کے برابر بیان کی گئی ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انتہا کلام سید ابن طاؤس، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب اسی صفحے پر ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ کتنے دن زندہ رہیں۔ لکھا ہے مؤلف کہتا ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق راویوں اور مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لکھا ہے، اور بعض مورخین نے کم از کم 40 دن لکھے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے والد علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہیں، یعنی 95 ڈیز، اور آپ نے 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو وفات پائی۔ ہم پیج 303 یعنی اس کتاب کے آخری صفحے پہ پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے محمد بن جریر طبری امامی سند معتبر سے ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بروز بدھ 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو وفات پائی، اور ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ عمر بن خطاب کے غلام
قنفذ نے اپنے آقا کے حکم سے بی بی کو تلوار کی نیام ماری تھی، جس سے ان کے بیٹے محسن کا اسقاط ہوا، یعنی ضربت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شدید بیماری کا سبب بن گئی۔ اب ہم اسے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہی ضربت سیدہ کی شدید بیماری کا سبب بن گئی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بیماری کے ایام میں کسی بھی ظلم کرنے والے کو اپنی عیادت کی اجازت نہیں دی۔ اور یوں سامعین یہاں پر پیج 303 پر یہ کتاب کہ جس کا نام بیت الاحزان تھا، کل صفحات 303 تھے، ہم نے کل 21 نشستوں میں اس کو مکمل کر لیا الحمدللہ۔ اور اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کجی اور کوتاہی ہو گئی ہو، تو اے میرے پروردگار تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو اپنی رحمتوں کے صدقے میں اس کو معاف فرما۔ اور میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی یہی ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ میری غلطیوں کو درگزر فرمائیں، اور آپ تمام سامعین جو کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ تھے، آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو پڑھتے ہوئے جو کچھ بھی میں نے اگر کوئی الفاظ غلطی سے غلط پڑھ دیے ہیں، اپنی تو کوشش کی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ بھی درگزر کیجئے۔ اور اگر آپ ایسا کریں کہ کامنٹس میں لکھ دیں تو پھر میں آگے اپنی اصلاح کروں گی، اور نیکسٹ کتاب جب پڑھوں گی تو اس سے بھی بہتر پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ تو اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔